अस्सलाम वालेकुम जी। रमज़ान का दूसरा अशरा शुरू हो गया है और जैसे जैसे हमारी रेसिपीज़ आगे बढ़ रही हैं, रमज़ान स्पेशल रेसिपीज़, वैसे वैसे हमारी बातें भी आगे बढ़ रही हैं। आप लोगों को मेरी छोटी छोटी बातें बहुत अच्छी लग रही हैं, जिसकी वजह से I'll keep doing it थ्रू आउट द रमज़ान। तो आज मेरे माइंड में एक छोटी सी बात थी जो कि एक मिसकंसेप्शन है। मैं बहुत सी बच्चियों को ये कहते सुनती हूँ, ज़्यादातर ये हम अपने बचपन में भी सुनते आए थे, क्योंकि लोगों को नॉलेज ज़्यादा नहीं होती, उसकी वजह से ये बातें जो एक बातें बनती हैं वो आगे पक्की होती जाती हैं। तो मैं कहते सुनती थी कि मैं तो चाहती हूँ कि कोई यूसुफ हो और मैं उसकी जुलेखा बनूँ। तो बहुत सी हमारी ख़वातीन जो हैं या जो हमारे बच्चे लड़के हैं जो कहते हैं कि मैं यूसुफ हूँ तो मैं जुलेखा ढूंढूं, उनके लिए छोटी सी बात है कि यूसुफ अलैहिस्सलाम और जो जुलेखा थी उनका क्या रिश्ता था। वो रिश्ता आप लोगों को पता होना बहुत ज़रूरी है, एंड आई एम श्योर जब आपको पता लगेगा तो आप कानों को हाथ लगाएंगे और आप कहेंगे कि मैं दोबारा ऐसी बात कभी भी नहीं करूँगा या करूँगी। जी, तो सबसे पहले हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम कौन थे? हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम हज़रत याकूब के बेटे थे। उनके 11 बेटे थे, जिनमें से इनका 10वां नंबर था, और इनसे छोटे एक और बेटे थे जो भी पैगंबर गुजरे हैं। तो शुरू से ही हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम बहुत ही अपने बाप के बहुत ही लाडले थे। तो जो बड़े भाई थे वो इस चीज़ से बहुत जलते थे, उनको बहुत एक जेलसी थी कि ऐसी क्या बात है इनमें कि जो हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम सिर्फ इन्हीं से मोहब्बत करते हैं या इनसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हैं। तो वो एक बहाने से उनको ले गए कि हम इनको घुमाने लेके जा रहे हैं, हम लोग सैर करने जा रहे हैं तो हम इनको भी साथ लेंगे, हम तजारत के लिए जा रहे हैं तो हम इनको भी साथ ले जाते हैं। तो उन्होंने दानस्ता जानते बूझते उनको एक कुएं में फेंक दिया और वापस आके ये कहा कि वो गुम हो गए हैं, हमें मिल नहीं रहे, और वो एक कुएं में गिर गए हैं अचानक से और उनका इंतकाल हो गया है। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के मानने में ये बात नहीं आ रही थी, क्योंकि उनके पास एक ख्वाबों की ताकत थी जो अल्लाह ताला ने उनको एक नवाजा था इससे, क्योंकि उनको ये बिशारत हुई थी कि तुम्हारा बेटा पैगंबर बनेगा, और उनको ख्वाब में ये भी नज़र आया था कि मेरी इससे दूरी बहुत है कि ये मेरे से बिछड़ जाएगा। तो वो बहुत रोते थे और इस रोने की वजह से सालों साल वो अपने बेटे की जुदाई में रोए, जिससे उनकी आंखों का नूर भी चला गया था। बहरहाल जब वो उस कुएं में थे तो वहाँ से एक ताजर का गुज़र हो रहा था, और उस ताजर ने को जब रोने की आवाज़ आई इस कुएं के अंदर से, तो उन्होंने उस बच्चे को निकाला और अपने साथ ले गए और उसको अपने घर में रखा। उसकी अपनी कोई औलाद नहीं थी, तो उन्होंने उसको ग़ुलाम और एक, कहते हैं ना कि ग़ुलाम भी था और एक बेटे की तरह भी रखा, यानी उसको बहुत मोहब्बत से रखा। तो वो भी उनको बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। तो जो जुलेखा थी वो उस ताजिर की बीवी थी। ये आप याद रखिएगा कि जो जुलेखा थी वो उस ताजिर की बीवी थी। और जैसे टाइम गुज़रता गया, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम बड़े होते गए, तो वो बहुत ही खूबसूरत नौजवान थे कि जो आप लोग अक्सर सुनते हैं कि उनको देख के जो थी जुलेखा की जो दोस्तें थीं उन्होंने अपने हाथ काट लिए थे। तो वो भी इस तरह से है कि वो बहुत तारीफ़ करती थीं अपनी सहेलियों से कि यहाँ मेरे क्योंकि वो काफ़ी अमीर ताजर था, तो वो कहती थी कि मेरे इस महल में एक रहता है यूसुफ, और तुम उसकी खूबसूरती देखोगी तो तुमसे अपने हवास जो हैं वो कायम नहीं रहेंगे। तो उन्होंने जब उनको बुलाया आवाज़ दे के और अपनी सहेलियों से कहा कि तुम सेब काटो, सेब पकड़ो हाथ में और छुरी रखो, तो तुम देखना कि तुम्हें वो कितनी खूबसूरत है कि तुम्हें पता नहीं चलेगा कि तुम सेब काटते काटते अपना हाथ भी काट जाओगी। तो ऐसे ही हुआ था। तो वो उनके हुस्न की हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के हुस्न की बहुत गर्विदा थी, और उनके दिल में ये एक, क्योंकि वो किसी की बीवी थी
اس کے باوجود ان کے دل میں یہ خواہش پیدا ہوئی کہ میں ان کے ساتھ اپنے تعلقات قائم کروں. اور حضرت یوسف علیہ السلام جب وہ تاجر نہیں ہوتا تھا، جب وہ تجارت کے لیے جاتا تھا، تو وہ کبھی بھی جو ایک ان کا پرائیویٹ ایریا بنا ہوتا ہے وہ وہاں پہ کبھی بھی نہیں آتے تھے. ان کو اپنی حد پتہ تھی. لیکن ایک دن اسی طرح انہوں نے ان کو بلایا. انہوں نے آنے سے منع کیا تو انہوں نے کہا کہ مجھے بہت ضروری کام ہے، تم فوراً آؤ، بلوا کے بھیجا ان کو. تو جب وہ آئے وہاں پہ تو انہوں نے یہ قرآن پاک میں ایگزیکٹلی اسی طرح لکھا ہوا ہے کہ وہ ان کی طرف بڑھیں اور ان کو اپنی طرف کھینچنے کی کوشش کی. تو جب حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کی بات ماننے سے انکار کیا تو ان کو اپنی شدید بےزتی فیل ہوئی کہ یہ مجھے کیسے ٹھکرا سکتا ہے، یا جو میں اس کو کہہ رہی ہوں یہ کیوں نہیں کر رہا، یا یہ میری انسلٹ ہے بہت زیادہ. تو اب جو کہ یہ باہر جا کے بتائے کہ میں نے ایسا کچھ کیا ہے، تو انہوں نے اس کے بجائے خود شور مچانا شروع کر دیا. اور وہ بھاگ رہے تھے دروازے کی طرف، دروازہ کھولنے کے لیے. تو انہوں نے پیچھے سے ان کا کرتا کھینچا، جس کی وجہ سے ان کا کرتا پیچھے سے پھٹ گیا. تو لوگ جمع ہو گئے، ان کا جرگہ بیٹھا، اس میں ہوئی، کیونکہ وہ تو ایک عورت تھیں اور عورت جو ہوتی ہے وہ ہمیشہ یہی کہتی ہے کہ میرے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، لیکن ہر کیس میں ایسا نہیں ہوتا. تو کچھ دانا لوگ بھی تھے وہاں پہ، اور تب تک ان کے جو شوہر تھے، وہ تاجر تھے، وہ بھی آ چکے تھے. تو جب وہاں پہ یہ کیس رکھا گیا اور ان کے سامنے یہ بات ہوئی، تو انہوں نے کہا کہ جو آپ کو پتہ ہے جو بیٹھتے ہیں جرگے میں، انہوں نے کہا کہ دیکھیں جی، ان کا کرتا جو ہے اگر تو وہ سامنے سے پھٹا ہوتا تو اس کا مطلب یہ تھا کہ یہ اپنے آپ کو چھڑانے کی کوشش کر رہی تھی. لیکن حضرت یوسف علیہ السلام کا کرتا پیچھے سے پھٹا ہوا ہے، جس کا مطلب ہے وہ بھاگ رہے تھے اور یہ اس کو کھینچ رہی تھیں. تو ان کو اینڈ میں یہی بات جو ہے وہ منظر عام پہ آئی کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی کوئی غلطی نہیں تھی، ساری غلطی زلیخا کی تھی. لیکن کیونکہ وہ تاجر جو تھا وہ کافی پاور والا تھا، اس نے کہا کہ اس طرح میری بےزتی بہت زیادہ ہوگی، آپ ایسا کریں، اس کو تھوڑے ٹائم کے لیے حضرت یوسف علیہ السلام کو جیل میں ڈال دیں. ان کو جیل میں ڈال دیں تاکہ آہستہ آہستہ ٹائم کے ساتھ لوگ بھول جائیں گے، اور پھر ان کو میں باہر نکال دیں گے ہم لوگ، اور میری عزت بھی بچ جائے گی. تو انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو جیل میں ڈلوا دیا، اور اس کے بعد سب بھول گئے، اور وہ بہت سال اس جیل میں رہے. ان کو کم از کم 8 سے 10 سال ہو گئے تھے اس جیل میں. اور جو قوت ان کے ابو کے پاس تھی، حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس خوابوں کی تعبیر، وہی جو ہے صلاحیت حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس بھی تھی. تو وہ اسی طرح اپنی عبادت کرتے تھے جیل میں. اور وہاں پہ 2 لوگ تھے جنہوں نے آ کے پوچھا ان سے کہ اپنی کسی خواب کی تعبیر پوچھی کہ میرے خواب کی تعبیر کیا ہے. تو انہوں نے کہا کہ تمہارے خواب کی تعبیر یہ ہے کہ تم جو ہو تم اس جیل سے رہا ہو جاؤ گے، اور تمہارے خواب کی تعبیر یہ ہے کہ تمہیں جلدی ہی پھانسی ہو جائے گی. اور انہوں نے جیسی تعبیر بتائی وہی تعبیر ہوئی، اور جس کے بارے میں انہوں نے یہ بتایا تھا کہ تم جلدی رہا ہو جاؤ گے، وہ رہا ہوا. اور اس کے بعد اس کی جاب لگی بادشاہ کے پاس، جو بادشاہ کے پیچھے کھڑے ہوتے ہیں نا پانی ڈالنے کے لیے، اس کی جاب وہ لگی. وہ وہاں پہ گیا، اور اس نے کہا کہ میں جب باہر نکلوں گا میں تمہیں یاد رکھوں گا، مجھے پتا ہے کہ تم بے گناہ ہو. اور سب لوگوں کو پتا تھا، لیکن وہ بھی باہر نکلا اور بھول گیا. اس کی بھی کہتے ہیں نا کہ لوگ ٹائم کے ساتھ لوگوں کے احسان، اپنے وعدے سب بھول جاتے ہیں. تو وہ بھول گیا، اور اس کو اور 2-3 سال گزر گئے وہاں پہ. تو ایک دفعہ کیا ہوا کہ مصر کے جو بادشاہ تھا، اس کو ایک خواب آیا. اس نے نجومی کو بلایا، اور نجومی نے آ کے اس کی جو تعبیر بتائی، تو وہ تعبیر بہت ڈیفرنٹ سی تھی. لیکن جب وہ خواب کی تعبیر بتا رہا تھا تو وہیں اس انسان کو خیال آیا، یاد آیا
کہ جیل میں ایک ایسا شخص ہے جس نے میرے خواب کی تعبیر بتائی تھی. تو اس نے بادشاہ سے کہا کہ اس طرح سے حضرت یوسف علیہ السلام جیل میں ہیں اور وہ بے قصور تھے اور وہ خوابوں کی تعبیر، ان کی جو تعبیر ہوتی ہے وہ بالکل سچ ہوتی ہے، تو آپ ان کو بلائیں، ان سے پوچھیں، وہ آپ کو بتائیں گے. تو ان کو جیل سے نکالا گیا اور انہوں نے آ کے جو خواب کی تعبیر بتائی وہ یہ بتائی کہ اس ملک میں قحط پڑنے والا ہے، تو آپ کچھ سالوں میں 1-2 سال بعد قحط پڑے گا اور آپ جو ہیں آپ ذخیرہ جو ہے جمع کر لیں اپنی قوم کے لیے، اور اتنا ذخیرہ جو گندم یا جو بھی کھانا پینا ہے وہ اس چیز کے لیے رکھیں، اور اتنا جو ہے وہ 7 سال کے لیے قحط پڑنا تھا. 7 سال کم نہیں ہوتے، تو آپ نے اتنا جو اناج اور یہ ساری چیزیں ہیں اس کو سٹور کرنا ہے. تو حضرت یوسف علیہ السلام باہر آئے اور انہوں نے جو کہا اسی طرح سے اس خواب کی تعبیر ہوئی. اور جب بادشاہ نے بھی دیکھا کہ یہ خواب کی تعبیر تو بالکل صحیح انہوں نے بتائی ہے، تو انہوں نے ان کو فائنانس منسٹر بنایا تھا اپنے ٹائم کا. اور کہانی جو ہے یہ جیسے قرآن پاک میں لکھی ہوئی ہے، اس کا آگے اور بھی ہے کہ پھر وہ اپنے گھر والوں سے کیسے ملے اور ان کو لے کے پھر وہاں سے وہ کیسے نکلے اور کیسے چلے. انشاءاللہ اس کا ذکر ہم کل کریں گے، لیکن آج کا مقصد یہ تھا کہ جو زلیخا بننا چاہتی ہیں یوسف کی، ان کو پتہ ہو کہ زلیخا اور یوسف کی کیا کہانی ہے، اور کبھی بھی اپنے آپ کو زلیخا کا یوسف یا یوسف کی زلیخا نہ بنائیں. تو اسی کے ساتھ ہم چلتے ہیں کچن میں اور دیکھتے ہیں آج میرے کچن میں کیا بن رہا ہے. آئیے پھر. جی، آج میں نے سوچا کہ افطاری میں بنائیں گے مرتبک. اب مرتبک کیا ہے؟ یہ ایک سعودی ڈش ہے. اس میں سب سے پہلے ہم نے چکن کو نمک اور کالی مرچ ڈال کے بوائل کر لیا. اس کے بعد آئل میں نے تھوڑی سی رائی، زیرہ اور اجوائن ڈال کے بھونا، اور پھر اس کے بعد میں نمک، کالی مرچ، لال کٹی ہوئی مرچ، ادرک پسا ہوا اور ساتھ میں گارلک، یہ چیزیں ڈال کے مسالہ تھوڑا سا بھونا، اور پھر جو شریڈڈ چکن تھا وہ اس میں ڈالا ہے. آپ کیونکہ چکن تو آلریڈی پکا ہوا ہے اور مسالہ بھی بنا ہوا ہے، بس اس کو آپ نے اچھے سے مکس کر لینا ہے. اس کے بعد میں نے تھوڑے سے پیاز کاٹے ہیں، ہاف پیاز تھا، اور اس کو بالکل چھوٹا چھوٹا کاٹا ہے، اور ساتھ ایک ہری مرچ اس میں ڈالی ہے. باقی آپ اپنے ذائقے کے حساب سے ڈال سکتے ہیں. اس کے بعد میں نے لی ہیں یہ سموسہ پٹیاں. ان کی بڑی بڑی شیٹس جو ہوتی ہیں، کیونکہ اس میں بھی ہم نے چلائی ہے تھوڑی سی چلاکی، تو یہ میں نے بڑی جو A4 سائز کی ہوتی ہیں، یہ 4 شیٹیں لے کے اس کا ایک اینولپ سا بنانا ہے. اور اس کے بعد ہم نے جو چکن سارا شریڈڈ اور اس میں پیاز وغیرہ ڈال کے سارا کچھ جو ہے نا، وہ ہم اس کا ایک پاکٹ بنا لیں گے. اور اس کو ہم میں نے تھوڑا سا جو میدا تھا اس میں مسالے ڈالے ہوئے تھے، آپ نارمل بھی لے سکتے ہیں اس میں پانی ڈال کے، بس برش کی مدد سے اس اینولپ کو سیل کر لیا ہے تاکہ جب ہم اس کو فرائی کریں تو یہ کھلے نہ. ساتھ ساتھ ٹائم ہو رہا تھا افطاری کا، تو میں نے سوچا تھوڑی سی فروٹ چاٹ بھی ساتھ ساتھ بنا لوں. آپ اپنی مرضی کے پھل لے کے فروٹ چاٹ بنا سکتے ہیں. اور ایک سائڈ پہ بن رہا تھا میرا چکن، KFC چکن، جو ہم بناتے ہیں خود سے گھر میں. اس کی ریسیپی بھی میں نے شیئر کی ہوئی ہے اپنی اندر ویڈیو میں. ساتھ ساتھ یہ فرائی ہو رہا تھا، اور جو باقی جو ہم نے سب سے پہلے ڈش بنائی تھی اس کو میں نے کہا میں سب سے اینڈ میں بالکل افطاری کے آس پاس اس کو ہم فرائی کرنا شروع کریں گے. اچھا، اس کو صرف ہم نے دونوں سائڈوں سے کرسپی کرنا ہے، باقی سب کچھ اندر سے بنا ہوا ہے. اب جب یہ اچھے سے کرسپی ہو جائیں گی دونوں سائڈز، پھر ہم اس کو کاٹ کے اس کے پیسز کر لیں گے. میں نے 4 پیسز کیے تھے دونوں کے، اور یہ اتنا کرسپی اور مزے کا بنتا ہے. بس اس کو افطاری میں آپ انجوائے کریں، اسی طرح اس کو بنائیں اور مزے سے کسی بھی سوس کے ساتھ انجوائے کریں. ابھی تک کے لیے اللہ حافظ.